गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। 100 दिन पूरे हो गए। सबसे बड़ा मसला था इकोनॉमी, कहां तक कामयाबी और कहां तक नाकामी। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए, कारकर्दगी पर बहस जारी। कौम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा, वजीर आजम का ऐलान। 100 रोज में हुकूमत की कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। 100 दिन हो गए, हुआ तो कुछ नहीं है, 100 दिन और ले ले। मैं तो यही कह सकता हूँ, आप बता दें कुछ हुआ है तो मुझे तो कोई नजर नहीं आता। हुकूमत के 100 दिन अवाम ने क्या खोया क्या पाया, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर खान से, साबिक वफाकी वजीर कैड तारिक फजल चौधरी से, सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, जो उन्होंने बार बार कहा था 100 रोज के बाद जांचिएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब जर्नलिस्ट को बुलाया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि तनकीद जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा मौका दीजिए। और ये मेरा 100 डे का जो प्लान मैंने पहले आपको बता दिया था इलेक्शन होने से, इसको मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है, वो वक्त मुझे दे दीजिए। सो वो वक्त अब खत्म हो गया। इक़्तिदार संभालने के बाद वजीर आजम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो उस वक्त उन्होंने खुद भी आइडेंटिफाई किया, नजर भी आया हम लोगों को, वो मुआशी बहरान था। मुल्क जो था वो कर्जों में डूबा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी कैंपेन इन कर्जों के हवाले से थी। महंगाई आसमान से बातें कर रही थी। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके थे। हुकूमत के सामने मसाइल का एक पहाड़ था, तो अवामी तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा थी। शुरू में IMF से कर्ज लेने के मामले पर एक कंफ्यूजन भी दिखाई दी, लेकिन फिर सऊदी अरब की मुआवनत से मुआशी बुहरान पर किसी हद तक काबू पा लिया गया। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर तंज के तीर भी चलाए। इस हवाले से वज़ीर फवाद चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। IMF के पास जाते हैं या सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं या चाइना के पास जाते हैं, इमरान खान का और नवाज शरीफ का फ़र्क यह है कि इमरान खान ने अपने बच्चों के अकाउंटों के लिए पैसे नहीं मांग रहा होता, पाकिस्तान के बच्चों के अकाउंटों के लिए पैसे मांग रहा होता। तो बजाय इसके कि अपने करतूतों पे कुछ शर्मिंदा हो कि किस हालत में अपने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे छोड़ा है कि हुकूमत को जो है वो हर मुल्क में जाके कर्ज़ों की बात करनी पड़ती है, हर मुल्क में जाके अपने आप को एक सियासी इस्तेहकाम लेने की बात करनी पड़ती है, ये उसके ऊपर ढीठ हो जाते हैं। वो हम कहते हैं ना फलाना ढीठ ही हो गया है। इससे पहले कि हम एक नजर डालें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या तरीक़ाकार अपनाया गया, कहां पर कामयाबी हुई और कहां पर उतनी कामयाबी नहीं हुई, जो कमेंट अभी दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, फर्क है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनके पैसे मांगे में, पैसे तो आप लोगों ने भी मांगे, ऐसा तो नहीं कि किसी ने भी नहीं मांगे। कशकोल तोड़ने के दावे तो आपने भी किए थे, एतारे लाहौती उसका बहुत अच्छी, उसमें वो आपने भी शेर पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद कर्ज आपने भी मांगा, इन्होंने भी। तो फर्क क्या है दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये जी कि फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं और जो खूबसूरत गुफ्तगू वो करते हैं, एक लंबी ज़बान होने की वजह से, और आप ये कहें कि जिस तरह की उन्होंने सियासत को फ़रोग़ दी है, इससे पहले भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद भी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कल्चर बन गया है कि जिसकी जितनी लंबी ज़बान होगी, जो जितनी ज़्यादा बदकलामी करेगा, वो उतनी आला मनसब पे फाइज होगा। सारा का सारा फवाद चौधरी का कसूर है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने उस दिन कौमी असम्बली में असद उमर साहब को देखा, मुझे लगा फवाद चौधरी बोल रहा है, वो असद उमर नहीं था। अच्छा। यानी जब बदज़बानी बदकलामी करने पे आपको आला मर्तबे दिए जाएंगे, पार्टी लीडरशिप देगी, तो सारे उसी डगर पे चलते हैं। ये भी उसी तरह की कुछ बात थी। मेरे लिए तो बिल्कुल नॉन सीरियस बात है। अकाउंटों के लिए पैसे मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? गुजारिश है कि अगर आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं तो आप मान लें, अगर आप में अहलियत नहीं है मुल्क चलाने की। जब हमने मुल्क संभाला था उस वक्त मुल्क के क्या हालात थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
ہمارے اپنا گورنمنٹ سنبھال لیں کہ فوراً بعد لوگوں کو ایک ریلیف کا احساس ہوا تھا. اسٹاک ایکسچینج کی اس وقت آپ نکال لیں, آپ کے پاس وہ سارے ریکارڈز ہوتے ہیں, کیا پوزیشن تھی پاکستان کے اندر, دہشت گردی کو کس طرح ہم نے کنٹرول کیا, معاشی طور پہ پاکستان بہتر ہوا, پاکستان سے بجلی لے کے آئے, یہ ساری چیزیں ہوئی. فرسٹ 100 days میں جی ایس ٹی ٹیکس آپ کو بھی لگانا پڑا تھا کیونکہ میں آتا ہوں اس پہ, آپ نے کہا فرق یہ ہے, فرق یہ ہے کہ ہم نے بھی اگر کسی سے ایڈ لی, کسی سے اگر ہم نے مدد لی, کسی سے قرضہ لیا, تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے ایک اصل صورتحال عوام کے سامنے رکھی اور اس کو آگے ساتھ لے کے چلے, ساتھ ساتھ قوم کو بتاتے رہے کہ یہ صورتحال ہے, قوم کو آن بورڈ رکھا. اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر وہ ہمارے دور میں پاکستان نے اچیو کیے. ہمارا اسٹاک ایکسچینج پوری دنیا میں 5ویں نمبر پہ رہا. یہ ساری چیزیں, لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کرنے لگے, پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آنے لگی. یہ ساری چیزیں پوری قوم نے دیکھی ہیں. اب عمران خان صاحب کو جو آپ نے بات کی, انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کہا 100 دنوں میں آپ کو ایک واضح تبدیلی لا کے دوں گا, صحت کے حوالے سے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, ہم نے تو نہیں کی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 100 دنوں کے اندر ظاہر ہے یہ انقلاب نہیں لا سکتے, ہم اس کی توقع نہیں کر رہے ان سے, اپوزیشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن قوم کو انہوں نے امید دلائی ہے, قوم کو انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں. اب وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں, قرضوں کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے, ہم خودکشی کر لیں گے, ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. دوسری بات جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی ڈائریکشن, کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ان 100 دنوں کے اندر, سوائے میرا خیال ہے وہ سوال بعد میں آپ پوچھیں گی, چلو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں, سوائے اس بات کے جی ہم نے کرپشن کو نہیں چھوڑنا. ہم اگر کسی کی بجلی پانی کی وزارت ہے, کسی کی پانی کی وزارت ہے, کسی کی مالیات کی وزارت ہے, اسے اپنی وزارت کا کچھ نہیں پتا, ایک سلوگن پکڑے, ہم بھی اس کے ساتھ ہیں, کرپٹ لوگوں کو پکڑیں, کرپشن جس نے کی ہے اس کو پکڑیں. لیکن عمران خان صاحب میں اتنی جرت نہیں ہے کہ سوائے اپوزیشن کے علاوہ کسی کو کہہ سکیں, ذرا دیں نا اسٹیٹمنٹ کہ میں میڈیا میں کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا, میں کوئی جرنیل کرپٹ ہوا تو پکڑوں گا, میں کوئی جج کرپٹ ہوا تو پکڑوں گا. اتنی جرت نہیں ہے, سب کو پکڑنا چاہیے, اتنی جرت نہیں ہے, صرف اپوزیشن میں بھی جو کرپٹ ہے ان کو آپ پکڑیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہ تمام موضوعات جن پہ بھی بات ہو رہی ہے, میں دہراؤں گا نہیں, اس پہ فیل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کرپشن چور اسمبلی کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. نہ وہاں پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے, اب وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ دیکھیں ابھی تک بن ہی نہیں پائیں. اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بنے گی, آپ کا بل کیسے پاس ہوں گے, وہ تو عام لوگوں کو نہیں پتا, لیکن وہ سب سے پہلے قائمہ کمیٹی بننی ضروری ہے. سیدھا مسئلہ ان کا انہی کا ہے نا, اس پہ ہم آتے ہیں جو پی اے سی سی کے حوالے سے ان کا ایک مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے نہیں بن سکی اسٹینڈنگ کمیٹی. ہمارے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you so much Mayur صاحب for being on the program. کیونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں and you have been a part of PMLN also. پہلے 100 دن PMLN کے یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں, اور پہلے 100 دن پی ٹی آئی کے ہائپ زیادہ کریٹ کیا پی ٹی آئی نے اپنے 100 دن کے لیے. کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے جی, میرے بھائی طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی انکمپیٹنٹ تھی, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو ریزروز بالکل بہتر کیے 2016 میں 18-19 بلین ڈالر پہ چلے گئے, لیکن جب آپ چھوڑ کے آئے وہ تو $8 بلین پہ آئے ہوئے تھے, اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 6.6% پہ آ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا $18 بلین پہ آ گیا ہے. تو یہ تو آپ چھوڑ کے گئے ہمارے لیے, تو آپ ہمیں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا جو جس صورتحال میں آپ اس ملک کو, اس ملک کی اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں, اس پہ ہمیں کچھ وقت لگا ہے, لیکن آپ ہمیں اس صورتحال کا قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتے. وہ تو آپ مجھے آپ بتائیں کہ ہم نے 100 دن میں وہ ایسا کون سا قدم اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. یہ حالات تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. ہاں, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فورن ایکسچینج کی کمی اتنی شدید تھی کہ پرائم منسٹر کو دورے کرنے پڑے, اور نواز شریف صاحب بھی کشکول بڑے عرصے پہلے توڑے بیٹھے تھے, لیکن ان کو بھی دورے کرنے پڑے اس کے باوجود کہ انہوں نے بیان دیا تھا. یہ ملک کی خاطر پرائم منسٹر جو حکمراں ہوتا ہے وہ دورے کرتا ہے دوست ممالک سے. آئی تھنک اچھی پالیسی ہے کہ دوست ممالک سے دیکھیں کہ وہ ہمارا کچھ فورن کرنسی ریزروز بڑھائیں, اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے. بات چیت کا سلسلہ جب جلدی شروع ہوتا ہے, اگر تو آپ بینکر کے پاس جائیں اور اس کی ہر بات مان لیں
تو وہ بڑی کڑی شرائط ہوں گی. اگر آپ ایک نیگوسیشن کا سلسلہ شروع کریں جیسے اس حکومت نے کیا ہوا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ٹائم لگا تھا. تو دوسرا یہ بات ہے کہ لیجسلیٹو ایجنڈا آپ نے کہا کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی. ایک پورا فائنانس بل آیا ہے اور پاس ہوا ہے اسی اکنامک حالات بہتر بنانے کے لیے. کمیٹیز آپ کہہ رہے ہیں کمیٹیز نہیں بنی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمیٹیز اس لیے نہیں مکمل ہو پا رہی کہ نون لیگ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے کمیٹیوں کا, اور اسی لیے اسپیکر صاحب وہ کمیٹیز اناؤنس نہیں کر رہے. انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اس کی سربراہی دیں, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کیونکہ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور اس وقت قید میں ہیں تو آپ فار دا ٹائم بینگ بلاول بھٹو صاحب کو, وہ بھی اپوزیشن میں ہیں, ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی دے دیں. اس وجہ سے چیز آگے نہیں جا رہی. بہت سے نئے انیشیٹوز آئے ہیں, اکنامک پلاننگ ہو رہی ہے, یوتھ کی پلاننگ ہو رہی ہے, نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بن چکی ہے, گورنمنٹ کی پالیسیز سامنے آ رہی ہیں. صرف یہ کہ ایک اینٹی کرپشن ایجنڈا پرائم منسٹر کا ہمیشہ سے رہا ہے, وہ اس پلیٹ فارم پہ الیکشن میں لڑے ہیں اور وہ ریلنٹلیسلی اس ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں. اور اپوزیشن کا اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس اینٹی کرپشن ایجنڈے پہ سے توجہ ہٹے, اور اسی وجہ سے اتنی تنقید کی جا رہی ہے میری نظر میں. ہمایوں اختر صاحب, یہ آپ نے اس تمام ہی سوالات کا جواب دے دیا, لیکن آئی ایم ایف, کیونکہ ہم فرسٹ 100 days کمپیئر کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہی ان کو جانے گا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ابھی تک یہ کلیئرٹی ہے یا ابھی تک کنفیوژن ہے کہ کرنا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے, کنفیوژن اس لیے لوگوں کو لگ رہی ہے کہ قبل از وقت حکومت کے پالیسی میکرز اعلان نہیں کر سکتے. اب کہا جا رہا ہے جی کہ آپ چائنا گئے تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کیا طے پایا ہے. آج تک کبھی پی ایم ایل این نے ہمیں بتایا کہ سی پیک میں تمام تفصیلات, کبھی کبھی جو دوسری حکومت ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی مختلف وجوہات کی بنا پہ کہ چیز پبلک میں لائی جائے, اور ہم اس کو نہیں لا سکتے. اگر ہمارے مذاکرات ابھی یو اے ای سے جو بھی ہو رہے ہیں وہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے, تو ہم پبلک کریں یا نہ کریں اس میں دوسری حکومت کا بھی ویو ہوتا ہے کہ ہم کریں نہ کریں. آئی ایم ایف سے قبل از وقت ہمیں بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اس حکومت کو آپ موقع دیں کہ وہ آئی ایم ایف سے ایک ڈیل نیگوشیٹ کرے, اور پھر دونوں آئی ایم ایف اور حکومت مل کے اس کو پبلک کریں. میں ذرا وضاحت کر دوں, مجھے ایک بریک پہ جانے کے لیے وضاحت کر دوں کہ قائمہ کمیٹیوں کی فارمیشن میں نون لیگ نہ تو نہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اگر حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی تو یہ دوبارہ میں کہوں گا ان کی انکمپیٹنسی ہو سکتی ہے. اور پرائم منسٹر کا اینٹی کرپشن ایجنڈا کے ہم ساتھ ہیں, لیکن یہ بظاہر اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے, اصل میں یہ اینٹی اپوزیشن ایجنڈا ہے. پاکستان میں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. وی ول ٹاک اباؤٹ دس, سوائے اپوزیشن کے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کیوں لگ رہا ہے کہ اینٹی اپوزیشن ہے. کرپشن کے ختم کرنے کے لیے اگر سب اکٹھے ہیں تو پرابلم کیا ہے؟ رائٹ آفٹر بریک, کیپ واچنگ سائنس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم 100 روزہ ایجنڈا پر ہی بات کر رہے تھے. آپ اگر اس کو کمپیریزن میں لے لیں مسلم لیگ نون کے 100 دن سے, آپ کو کیا بہتری یا کوئی ڈاؤن فال یا ویسے کا ویسا لگ رہا ہے؟ شکریہ فریاد. دیکھیے ایک چیز بہت واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے قائدین ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو یا تحریک انصاف سے ہو, بدقسمتی سے ہم اپنے لوگوں سے سچ نہیں بولتے. یعنی جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور ان سب کے بیانات اور سب کی تقاریر الیکشن کیمپین کے دوران آپ مانیٹر کریں, آپ دیکھ لیں, الیکشن سے پہلے یہ دعوے کرتے ہیں اور الیکشن کے بعد وضاحتیں کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے کہا جاتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ 6 مہینے میں ختم کر دی جائے گی, جبکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ 6 مہینے میں آپ ختم نہیں کر سکتے.
جی جی مظہر صاحب، جبکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ 6 مہینے جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو 6 مہینے میں نہیں ختم کر سکتے، تو پھر لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے؟ یہ ایک جملہ کہ یہ سچویشن ہے اور ہم کوشش کریں گے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، یہ جملہ الیکشن سے پہلے نہیں کہا جاتا ہے، الیکشن کے بعد کہا جاتا ہے۔ اب ذرا دونوں کا کمپیریزن کر لیں۔ دیکھیے عمران خان کئی لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں، انہیں جو حکومت ملی وہ ایک ایسے ٹائم پہ ملی تھی جب ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن آلموسٹ 90% تک سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ ٹیررزم، اور اس میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن بیسکلی آپ کی آرم فورسز نے فیصلہ کیا، لیکن اس میں ہم سویلین گورنمنٹ کی کریڈٹ کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یاد ہو پہلے 100 دن کے اندر نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے اور ان کو اس وقت کے آرمی چیف نے بھیجا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ عمران خان اگر اس آپریشن کے خلاف نہیں حمایت میں نہیں بول سکتے تو کم سے کم خلاف نہ بولیں، اور وہ نیوٹرل رہے، اور نواز شریف صاحب بنی گالا گئے، تو ایک اچھی لا اینڈ آرڈر سچویشن عمران خان کو ملی اس میں۔ دوسری بات، ایک چیز اس 100 ڈیز میں ہوئی ہے کہ کسی منسٹری کے حوالے سے ابھی تک کوئی میگا کرپشن نہیں، اسکیم نہیں آیا، کوئی بہت زیادہ ان کی کرپشن کی سٹوریز ہمیں ان 100 ڈیز میں کسی منسٹریز سے نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے چیزیں ہو رہی ہوں لیکن نہیں ملی۔ اور ایک اس لحاظ سے یو ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی کی منسٹریز کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی پی ایم ایل این کے فرسٹ 100 ڈیز اور پی ٹی آئی کے فرسٹ 100 ڈیز میں میگا کرپشن کے سکینڈلز کو ہم ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ ایک فریاد، ایک بنیادی جو فرق ہے اس میں، جو ان کی جو پرائیورٹیز انہوں نے سیٹ کی تھیں وہ پرائیورٹیز بیس کرتی تھیں کہ جی ہم 100 ڈیز میں یہ کریں گے۔ جو پرابلم ان کو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کو تو یہ 5 سال میں ایز این اپوزیشن یہ سارے پلانز ان کے تیار رہنے چاہیے تھے، اور بارہا پی ٹی آئی کے رہنما انکلوڈنگ عارف علوی صاحب جو اب صدر ہیں، ان سے اکثر جب میری بات ہوتی تھی تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہماری مختلف جو ہے ٹیمیں کام کر رہی ہیں، تو وہ ٹیمیں پھر کہاں چلی گئیں؟ وہ ساری ٹاسک رپورٹس کدھر چلی گئیں؟ تو میرا خیال ہے سوائے اس کے جو اب بنا رہے ہیں ٹاسک فورسز، یہ بنی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ ایگری ود یو، یہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کے پاس وہ کچھ نہیں کیا۔ تو ہم اگر 100 ڈیز تینوں گورنمنٹس کے دیکھیں تو مور اور لیس ہمیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اپنے پہلے 100 ڈیز میں سب سے بڑا چیلنج ٹیررزم کا تھا۔ آپ انویسٹمنٹ لا ہی نہیں سکتے تھے جس طرح کی صورتحال، جو کہ اس دفعہ نہیں ہے، جو اس مرتبہ نہیں ہے، جو اس سچویشن میں۔ اوکے، اگر ایک نظر ہم ڈالیں جو معاشی کارکردگی کا، کیونکہ انویسٹمنٹ کا تعلق ڈائریکٹلی معاشی کارکردگی سے، حکومت کو ورثے میں جی ڈی پی 5.8% تک ملی۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں جی ڈی پی کا تخمینہ 6.2% لگایا گیا تھا، لیکن کے مہینے تک جی ڈی پی صرف 4% رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح حکومت کے آنے سے قبل 5.8% تھی، 6 اکتوبر کے مہینے تک 6.8% تک پہنچ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں 3% سے 141% تک اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بجلی کی قیمت میں ₹1.25 فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ ڈالر ₹124.04 تھا جو اب ₹134 تک پہنچ چکا ہے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 11 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں کمی کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ بیرون ملک سے ترسیلات زر اگست میں 2 ارب میں کمی ارب ڈالر تک ہے۔ پاکستانی ایکسپورٹس میں واضح کمی ہوئی ہے۔ حکومت کی اقتدار میں آنے سے قبل ایکسپورٹس 2 ارب 9 کروڑ ڈالر تھیں، جو اکتوبر تک کم ہو کر 2 ارب 6 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر اگست میں 10 ارب ڈالر سے زائد تھے، لیکن 16 نومبر تک زر مبادلہ کے ذخائر 7 ارب 29 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ سو دس از دا سچویشن۔ اب آپ کے سامنے فگرز ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، جو آپ نے خود ہی سے بات کی، ابھی اسی پہ ہارون صاحب نے بھی بات کی کہ اگر جب تک نہیں کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں گے، نہ اکنامک حالات ٹھیک ہوں گے، نہ ٹیررزم مکمل طور پہ ختم ہوگا۔ جب یہ کلیئرٹی ہے تو پھر کیوں نہ کرپشن کے خلاف جائیں؟ میں ہر پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، ہر پروگرام میں اپنی پارٹی کی طرف سے
اور اپوزیشن بھی بہت سارے معاملات پہ ہم اکٹھے ظاہر ہے گفت و شنید ہوتی ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری اپوزیشن اس بات کے اوپر متفق ہے کہ بے لاگ شفاف احتساب ان تمام لوگوں کا جن کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، بشمول اپوزیشن کے، اگر کوئی ان کے صفوں میں بھی کوئی کالی بھیڑ ہے جس نے کرپشن کی ہے تو ضرور اس کے خلاف مقدمہ کریں، ضرور اس کو پاکستان کے تمام قوانین کے مطابق سزا دیں. ہمارا یہ بڑا واضح دو ٹوک اور آپ یہ کہیں کہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ موقف ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، ابھی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی میگا کرپشن کا اسکینڈل سامنے نہیں آیا 100 دنوں میں. 100 دنوں میں وزیر اپنا وزارت میں گیا کون ہے سوائے پریس کانفرنسز کرنے کے، اپوزیشن کو گالیاں دینے کے، سوائے بد کلامی کرنے کے؟ کسی وزیر نے اپنا کام دیکھا بھی ہے فائل کھول کے کہ میرا کام ہے کیا؟ آپ کی assumption ہے نا. جی نہیں assumption نہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں نا. اور ان کا تمام ٹارگٹ صرف اپوزیشن ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ممبران کو کرپشن کے نام کے اوپر ٹارگٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. کسی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ روز آپ کے آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں آپ کے آپ کے چینل سے، میاں نواز شریف کی ڈیلی بنیادوں کے اوپر، روزانہ کی بنیادوں کے اوپر پیشی ہو رہی ہے. پاکستان میں صرف ایک کرپٹ شخص رہ گیا جس کا نام نواز شریف ہے، باقی سارے کیس ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کرپشن پہ کارروائی کریں، ضرور ہاتھ ڈالیں، لیکن یہ نعرہ جو کرپشن کا اپوزیشن کے خلاف لگاتے ہیں یہ اپنی نااہلی کو، اپنی انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے لگاتے ہیں. میں نے یہ بات پہلے کہی ہے مظہر صاحب سے کہ ہم ان سے توقع نہیں کر رہے، کسی بھی گورنمنٹ سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ 100 دنوں کے اندر انقلاب لے آئے. لیکن ایک بات، جب کوئی ٹیم، کوئی کپتان کھیل کے میدان میں اتارتا ہے، وہ ہاکی ہو، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، ٹیم کے کھلاڑی ان کی شکلیں دیکھ کے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیم کہاں کھڑی ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان کی ٹیم دیکھ کے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. کس سے مایوس ہو رہے ہیں؟ آپ کو ٹیم میں کس پہ اعتراض؟ میرے لیے ذاتی حیثیت میں سب کا احترام ہے، لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں ایکسپیرینس کی، کمپیٹنس کی. سی ایم پنجاب دیکھیں، سی ایم کے پی کے دیکھیں، وزراء میں تمام لوگ وہی ہیں جو آپ کے ان چینلز پہ، ان ڈیسک پہ بیٹھ کے سب سے زیادہ جس نے گالیاں دیں، سب سے زیادہ بدتمیزی کی، سب سے زیادہ بد کلامیاں کرتے رہے، جن کی سب سے لمبی زبان تھی، وہ سب سے بہتر منسٹر بنے ہوئے ہیں. یہ کرائیٹیریا بن چکا ہے. اس سے لوگوں کے دلوں میں مایوسی اور بدزنی پھیل رہی ہے. اور مجھے صرف 30 سیکنڈ اور دے دیں. اب چند چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو 5 پروجیکٹس بتاتا ہوں. اب لاہور ملتان موٹر وے بالکل تیار ہے، آج سے 6 مہینے پہلے سے ہی تیار ہے. اس کو نہیں کھول رہے کہ کریڈٹ کی ہمیں نہ مل جائے. میں نے یہ کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کا نام پی ٹی آئی موٹر وے رکھ لیں، لیکن خدا کے واسطے اس کو کھولیں پبلک کے لیے. ملتان سکھر تیار ہو سکتی ہے بہت جلد. اورنج ٹرین بالکل بند کر دی ہے. یہ جو ہے اسلام آباد سے ایئرپورٹ جا رہی تھی میٹرو بس، بالکل ڈیڈ سٹاپ کر دی ہے. اپنی پشاور میں جو انہوں نے ہمیں دیکھ کے شروع کی تھی، پہلے ہمیں گالیاں دی، جنگلہ بس فلانا بس، اس کے بعد اپنی جو شروع کی جس پہ کرپشن کے ان پہ کیسز بھی ابھی تک نہیں بن سکی. یہ چیزیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں. سوری میں آپ کی طرف آنے کی کوشش کری تھی، لیکن کچھ 5 پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے رکھے ہیں ٹیبل، ان پہ بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. ہمایوں اختر صاحب، کچھ تو معاملات پہلے کے خراب تھے، لیکن جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، مثلا ابتدائی 100 روز میں برآمدات اور شرح نمو میں کمی، جبکہ مہنگائی اور ڈالر کی قدر میں اضافہ. سو یہ آپ نے کہا، میں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی سنا لاہور کی الیکشن کے بعد، آپ نے خود کہا کہ مہنگائی کا مسئلہ ہمیں پیش آیا. سو عوام نے تو یہی سوچنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ہوا ہے، انہوں نے تو یہ نہیں سوچنا اس کی وجہ کیا ہے. بالکل جی. دیکھیے اس وقت ایکسپورٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ وہ پہلے 3 مہینے دیکھیں اس میں شاید، لیکن ایز آف رائٹ ناؤ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، امپورٹس میں کمی ہو رہی ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. ایل پی جی کی قیمت آپ نے کم کی ہے، اور جتنا دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آپ نے وہ پورا پاس آن نہیں کیا. اب دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا تیل کی قیمتوں کی کمی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں جو پاس تھرو آئٹم ہوتا ہے اس میں کمی کی وجہ سے. اب طارق فضل چودھری صاحب نے بات کی، جو پروجیکٹس ان کے دور کے شروع ہوئے تھے زیادہ تر وہ موٹر وے پروجیکٹس اور یہ اورنج ٹرین وغیرہ تھے،
obviously جب جو کانٹریکٹرز ہیں اس میں بہت سے پروجیکٹس چائنیز کر رہے ہیں, جب وہ کلیئرنس دیں گے تو وہ پروجیکٹس کھل جائیں گے. اورنج ٹرین تو حکومت چاہ رہی ہے کہ اورنج ٹرین چاہے اس کی مخالفت ہو لیکن اب ملک کا سرمایہ لگ گیا تو وہ لازمی کھلے گی. اس حکومت نے اپنی پرائیورٹی سیدھی کی ہیں, صرف یہ کہ صرف موٹر ویز بنے. ہم نے توجہ دی ہے کہ اس میں بھاشا ڈیم میں پچھلے 5 سال میں مجھے آپ ذرا بتا دیں کہ کتنا سرمایہ لگایا تھا پی ایم ایل این حکومت نے. ادھر کی ادھر کھڑی ہے جی, پچھلے 12 سال سے بھاشا ڈیم ادھر کی ادھر کھڑی ہے. اب ذرا میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے پاور جنریشن تو امپروو کی, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپینسو انرجی ہے اور پاکستان ابھی بھی جو انرجی پیدا کر رہا ہے اس کی قیمت عوام سے ریکور نہیں کر سکتا اور اس میں سبسڈی دینی پڑتی ہے. اوکے, لیکن آپ نے ٹرانسمیشن اور جو ڈسکوز ہیں جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری نہیں کی اور کوئی ریفارم نہیں کیا. یہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. ایجوکیشن پالیسی کی یونیفارم کریکولم اور مدرسہ جو ہیں اس میں حکومتی امداد پہنچے کہ کریکولم یونیفارم ہو اور اس میں سکلز ٹریننگ اور یہ ساری. دیکھیے جب اسلامی تاریخ شروع ہوئی تو سب سے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلمان تھے اور وہ انہی مدرسوں کی پیداوار تھے. یہ ریفارم ابھی حال ہی میں پالیسی یہ حکومت اس کا اعلان کر رہی ہے. تو چیزیں بہت سی ہو رہی ہیں اور یہ بٹ جو پروجیکٹس ہو چکے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ان کا افتتاح تو کر دیں, ان کو رننگ تو کر دیں. ابھی ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ریسپانسبل پرسن کسی اطلاع میں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تیار ہے روڈ. دیکھیے یا تو آپ کہیں کہ ہم نے کسی پروجیکٹ کی فنڈنگ روک دی, اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. سو obviously it's not a funding issue. گورنمنٹ تو فنڈنگ روک سکتی ہے. ایک پروجیکٹ ایک کانٹریکٹر کو جو کہ بیشتر کیسز میں چائنیز بھی ہیں اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے بیک کہ جی یہ اب کمپلیٹ ہے. جب تک وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں کھلتا اور یہ چیک نہیں کر لیا جاتا کہ سب سیفٹی ایشوز ایڈریس ہو چکے ہیں تب تک پروجیکٹ نہیں کھلتا. یہ کچھ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے کہ حکومت جان کے پروجیکٹ نہیں کھول رہی. ویری کوئک جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمایوں اختر خان صاحب کے ساتھ سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں چند لوگ ایسے ہیں جو صرف گالیاں نہیں دیتے بلکہ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایک چیز جس کا 100 دن میں نے ذکر کرنا تھا اور وہ ہمایوں اختر صاحب نے کیا کہ دیکھیں یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں جو انہوں نے ماشاءاللہ بولی ہیں, ظاہر ہے وہ ہمارے معاشیات بھی ہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ, جی ٹی پی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں. یہ پاکستان کے اندر 98% 99% لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, انہیں صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کسی فروٹ کی دکان پہ جائیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے, سبزی پہ کیا صورتحال ہے, باقی اشیاء خورد و نوش, پیٹرول ڈلوائیں کتنے کا ڈل رہا ہے, گیس کا بل کیا آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں 100 دن میں مہنگی ہوئی ہیں اور بدترین طریقے سے مہنگی ہوئی ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئی. یہ تو ایک فیکٹ ہے جسے نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نہ وہ جھٹلا سکتے ہیں. دوسری بات مدر صاحب نے جو بات کی کہ انہیں ایک اچھا ماحول ملا دہشت گردی کے حوالے سے, پرامن ان کو ایک انوائرمنٹ ملی. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک پازیٹیو ذہن رکھنے والی اپوزیشن ملی. یہ بھی ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. ہمیں اپوزیشن جو ملی تھی وہ ٹانگیں کھینچتی تھی چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, لیکن حکومت کو نہیں چلنے دینا. ہم کہہ رہے ہیں آپ چلیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چلیں. ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ہم حکومت گرا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, اور پاکستان کی ترقی کے ہم ساتھ ہیں. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے, ہم ٹانگیں نہیں کھینچنے والے. اور یہ ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ لاہور ملتان میٹرو موٹر وے یہ بالکل تیار ہے. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں بڑے اپنے باوثوق ذرائع سے اور بڑی اتھینٹیکیٹڈ بات آپ سے کر رہا ہوں. اسے آپ نے کھولنا ہے. اگر آپ اس کا نام بھی اپنے نام پہ رکھنا چاہیں ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. پی ٹی آئی موٹر وے رکھ دیں. Okay, let's take a comment from مظہر عباس صاحب on this. مظہر عباس صاحب, یہ جو طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تیار ہے موٹر وے اور 122 ارب, سوری سر انہوں نے پوچھا مجھ سے تو میں ذرا وہ پوائنٹ آف ایکسپلینیشن کہتے ہیں اسے. 122 ارب روپے ہم نے دھیامر بادشاہ ڈیم کی زمین کی ایکوزیشن پہ لگائے اور وہ زمین ہم نے ایکوائر کی. اوکے, اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی ڈیم کے لیے, کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. لینڈ ایکوزیشن یہ ہمارے دور میں لگے ہیں. جی ہمایوں اختر صاحب میرے سے جی دیکھیے بھاشا ڈیم میں بالکل زمین ایکوائر ہوئی ہے اور اس میں فنڈنگ آئی ہے جو کہ ایکچوئل ڈیم کی فنڈنگ ہے. مثلا ہمیں ڈیم کے لیے ابھی 70-72 بلین روپے سالانہ چاہیے جو پاکستان خود پورے کر سکتا ہے.
لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی 10% رقم بھی ایلوکیٹ نہیں ہوئی، اور اس وقت وہی چاہیے. پچھلے 12 سال سے بھاشا ڈیم میں زمین ایکوائر کی جا رہی ہے، اور اس میں سارا عرصہ پی ایم ایل این کا نہیں تھا، لیکن اب ہم یہ زمین ایکوزیشن فیز سے آگے جائیں، اور ایکچول ہم ڈیم کنسٹرکشن فیز پہ ہماری پوری توجہ ہے کہ ڈیم کنسٹرکشن فیز اب شروع ہو، اور ہماری توجہ ہے کہ یہ $9 بلین کی جو ٹرانسمیشن لائن بچنی ہے بھاشا اور داسو سے، جو یہ رباط آنی ہے، اس پہ کام شروع کیا جائے، جو کہ آج تک کچھ نہیں ہو سکا. ہماری توجہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ڈسکوز جو ہیں، ان کے ریفارم پہ سرمایہ کاری ہو، تاکہ یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو جو جنم لیتا ہے ڈسکوز کی وجہ سے، یہ ختم ہو سکے. رائٹ. مظہر عباس صاحب، سوری کہ پہلے آپ کی طرف نہیں آ سکے، ٹیکنیکل ایشو تھا. یہ اس وقت جو کارکردگی حکومت کی، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جانے کا عنصر بھی شاید شامل ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کو بار بار لگ رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری موٹر وے نہیں کھولی جا رہی. دیکھیے فریہ، ایک تو مجھے اس وقت تو اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی، یعنی اپوزیشن اتنی پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن کی تعداد ہے اس کے لحاظ سے وہ اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی. اب بھلے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی والے اس کو ایک میچورڈ اپوزیشن کہیں، ایشو بیسڈ اپوزیشن کہیں، لیکن عمران خان کو یہ بھی چیلنج کا سامنا نہیں ہے کہ انہیں کوئی ایسی اپوزیشن مل رہی ہے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دے ان کے لیے، جو انریسٹ کریٹ کر دے. تو ان کے پاس ایک بڑی آئیڈیل سچویشن، جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ شاید چونکہ انہوں نے 100 days